बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं तल्ख हक़ाइक़ और मैं हूं आपका मेज़बान कारी राशिद महमूद। आज मेरे साथ जनाब सीनियर सहाफ़ी सरदार गुलनवाज साहब मौजूद हैं। आज हम किंग अब्दुल्ला अस्पताल मानसरा के मुतालिक बातचीत करेंगे और रोज़नामा शुमाल एबटाबाद ने अपनी यकम जुलाई की जो इशात थी उसमें इस चीज़ की सारी डिटेल इंक्लूडिंग उस मशीनरी की सारी तफसीलात दर्ज की हैं। तो एक तो इस टॉपिक पे हम बात करेंगे और दूसरा ये कल रात को जो बारिश हुई है उससे एबटाबाद शहर झील का मंज़र पेश कर रहा था। नदी नाले ब्लॉक होने की वजह से जो पानी था वो शहर की सड़कों पर आ गया, जिससे शहरियों का काफ़ी नुकसान भी हुआ। हम बार बार इंतज़ामिया को इस चीज़ की तरफ उनकी तवज्जो मबजूल करवाने की कोशिश करते हैं, मगर इंतज़ामिया के कानों पर जूं नहीं रेंगती। तो आज इस प्रोग्राम में हम थोड़ी सी इस पर भी बात करेंगे, लेकिन आज का हमारा मौजू किंग अब्दुल्ला अस्पताल है और उसके मतलब हम कुछ बातचीत करेंगे। तो सरदार साहब, शुक्रिया आपका कि आपने अपना वक्त दिया। आपकी बहुत मेहरबानी कारी साहब, आपने मुझे दावत दी। कारी साहब, मेरा आपसे सवाल है, किंग जैसे इसके नाम से ज़ाहिर होता है किंग अब्दुल्ला अस्पताल, इसका मतलब ये सऊदीया के तावन से बना है और उसने इसको फैसिलिटेट किया है। लेकिन जिस तरह आपने अभी बताया अपने इंट्रो में कि कल की शमाल में इसका पूरा मुकम्मल उसका वो आ गया, तो आप मुझे ये बताएं कि ये बेकायदगियाँ जो नीलामी हुई है इसकी क्या ज़रूरत पेश आ गई थी अस्पताल इंतज़ामिया को कि उसने इतनी बड़ी इतनी हुज अमाउंट की मशीनरी को चंद लाखों में उसको फ़रोख्त कर दिया है। इसकी क्या वजूहत समझते हैं आप? सरदार साहब, जहाँ तक हमारी समझ में है, हमारे ज़राए ने हमें जब ये तफसील दी तो हमने उसे शमाल के फ्रंट पेज पे इसको शाया किया, बल्कि अपनी अखबार का पूरा जो हमारा सफ़ा 2 होता है उसमें इसकी हर चीज़ की हमने डिटेल शाया की है। अच्छा, ये अप्रॉक्सीमेटली आप यूँ समझ लें कि इस नीलामी के अंदर जो चीज़ें नीलाम की गई उनमें बाज़ मशीनरी तो ऐसी भी थी कि जो अभी डब्बे से बाहर भी नहीं निकली थी। और आप अगर यूँ समझ लें कि जो 3 हैवी जनरेटर थे जो बिल्कुल ठीक हालत में थे और जिनको नीलाम किया गया, और फिर ये अप्रॉक्सीमेटली को 300 आइटम्स हैं, 300 ऐसी मशीनें थीं जिनमें बहुत सारी मशीनें थीं। उसमें एक्सरे प्लांट्स थे, उसमें जनरेटर्स थे और उसमें दीगर जदीद तरीन इक्विपमेंट्स शामिल थे, जिन्हें इंतज़ामिया ने औने पौने दामों अपने मनपसंद के लोगों में उन्हें नवाजने के लिए बेच दिया गया। और इस सारे सामान की जो मालियत है ले दे के गवर्नमेंट को या अस्पताल इंतज़ामिया को 38 लाख रुपए मिले, जबकि उनमें से एक एक जनरेटर की कीमत कम से कम 60 से 70 लाख रुपए थी। अब सरदार साहब, ये क्यों पेश आई? आपने इससे पहले भी देखा होगा कि किंग अब्दुल्ला अस्पताल जो सऊदी अरब के तावन से बनी, वहाँ पर बड़ी जदीद तरीन मशीनरी डोनेट की गई। अर्थक्वेक से लेकर कोरोना के दौरान यहाँ पर बहुत ही कीमती मशीनरी दी गई, मगर हमारी बदकिस्मती है कि उस मशीनरी से इस्तेफादा ना हमारे डॉक्टर कर सके और ना ही हमारे मरीज़ों को उसका कोई फ़ायदा हुआ। और फिर ये औने पौने दामों मनपसंद कमेटी बनाई गई, और जो कमेटी बनाई गई जो यहाँ पर उस कमेटी की साहब, मेरा यहाँ मैं आपको रोकूंगा। सवाल यह है कि हुकूमत अस्पताल या किसी चीज़ के लिए जब कोई चीज़ परचेज़ की जाती है तो उसके लिए हुकूमत मंजूरी के लिए बड़े आला पैमाने पे उसका मंजूरी दी जाती है, लेकिन जब उसको सेल आउट किया जाता है तो उसके लिए बिल्कुल मकामी उस अदारे के हेड या चंद लोग मिलकर, क्या इस तरह की कमेटियों को ये इख्तियार होना चाहिए कि वो करोड़ों रुपए की चीज़ को या अरबों रुपए की चीज़ को चंद लाख चंद टकों की वजह वो फरोख्त कर सकें? देखें, जब खरीदी जाती है तो उसके लिए कई बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, बड़ा लंबा प्रोसेस। तो इसी तरह से अब देखें ना, गवर्नमेंट के इदारों के अंदर जो स्पेशली हेल्थ डिपार्टमेंट को आप ले लें, इसके ऊपर भी एक बाकायदा कमेटी होती है। डिप्टी कमिश्नर है, कमिश्नर हैं, आपके असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, या दीगर जो इंतज़ामी अफसरान होते हैं, एक बाकायदा मेकनिज़म होता है। और फिर जो
یہاں پر جو اسپتال کی مینجمنٹ کمیٹی تھی، اب یہ دیکھیں نا آپ، یہاں پر تو ہماری بدقسمتی ہے کہ جو اشیاء فروخت کی گئیں یا جو کمیٹی بنائی گئی، اس آکشن کمیٹی کے اندر جو ابھی تک کی تفصیلات ہمارے سامنے آئی ہیں، ہمارے ذرائع نے جو ہمیں معلومات دی ہیں، اس کمیٹی کے اندر جو لوگ تھے، اس کمیٹی کے ممبران کے اس کے اوپر دستخط بھی نہیں ہیں۔ اور پھر ان مشینوں کی حالت کے بارے میں ایک الیکٹریشنز یا ایک ان کا جو ایک نارمل کلاس 4 ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ آ کے رائے دیں کہ جی یہ قابل استعمال نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ قابل استعمال نہیں ہے؟ آپ نے یہ نوٹ کیا کہ یہاں پر یہ جو ایم ایس تھا یا جو اس کے ساتھ ڈی ایم ایس تھا یا دیگر جو اسپتال کے جو دیگر اہلکار تھے، جن میں سے آپ یوں سمجھ لیں کہ اسپتال کے اندر جو آپ ایک الیکٹریشنز ایکس رے مشین کے متعلق وہ کیا رائے دے گا، یا وہ جو سرکار کی طرف سے یا جو ڈونیٹڈ مشینری تھی ان کے بارے میں اس کو کیا پتہ ہے۔ اور پھر ایم ایس صاحب نے کسی حکومتی اہلکار سے مشاورت نہیں کی، وزارت صحت کے اعلیٰ حکام کو انفارم نہیں کیا، اور اس کے اوپر دیکھیں نا ابھی تک اس کمیٹی کی جو اندر آکشنز ہوئی ہے، ڈپٹی کمشنر صاحب بھی اس سے لاعلم ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ باقاعدہ گورنمنٹ کے نوٹس میں یہ چیز لائی جاتی، مگر ہماری بدقسمتی ہے کہ جن لوگوں کو ہم اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے اپنی ووٹ کی طاقت سے بیچتے ہیں، وہ لوگ کبوتر کی طرح کیوں آنکھیں بند کرتے ہیں؟ یہ کنگ عبداللہ کے اندر کرپشن کی داستانیں آج سے نہیں ہیں، یہ تو کافی عرصے سے سنتے آ رہے ہیں۔ اور اسی طرح منسیرا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے آپ ڈی ایچ او آفس کا وزٹ کریں تو وہاں پر بھی لاکھوں کروڑوں روپے کی گاڑیاں جو ہیلتھ پروگرامز کے تحت اس اسپتال کو یا اس ضلع کو دی گئیں، وہ آج ناکارہ حالت میں کھڑی ہیں۔ تو سردار صاحب یہاں پر یہ چیز قابل غور ہے کہ جو لوگ ارباب اختیار ہیں، جن لوگوں کے اختیار میں یہ ہے، تو ہم تو یہی کمشنر صاحب سے مطالبہ کریں گے کہ کروڑوں روپے کی مشینری جو ہمیں ڈونیشنز میں ملی تھی، وہ پن پیک چیزیں انہوں نے 38 لاکھ کے اندر بیچ دی ہیں۔ اگر آپ اس کا جو مارکیٹ ویلیوز اگر دیکھیں تو یہ کم از کم 50 کروڑ روپے کی چیزیں انہوں نے 38 لاکھ میں بیچ دی تھی۔ اور پھر بدقسمتی یہ ہے کہ کسی سیاسی جو یہاں کے نمائندے، بدقسمتی یہ ہے کہ اسپیکر صاحب کا تعلق بھی اسی ضلع سے ہے، اور اسپیکر صاحب اسمبلی کے فلور پہ اس چیز کا اظہار کر چکے ہیں کہ کنگ عبداللہ اسپتال ایک ریفرل یونٹ بن گئی ہے کہ وہاں سے مریضوں کو صرف کمپلیکس ریفر کیا جاتا ہے۔ اگر آپ اسپتال کے اندر جائیں تو وہاں پر مریضوں کو جو صحت کی سہولیات ہیں ان کا بہت بڑا فقدان ہے۔ جو مشینریز ہے، حالانکہ جدید ترین مشینری کنگ عبداللہ اسپتال کو دی گئی تھی، اور جو مشینری آج تک کسی شاید ایوب میڈیکل کمپلیکس میں بھی نہیں ہے، وہ مشینری انہوں نے اونے پونے داموں فروخت کر دی۔ اور کمیٹی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا، اس کمیٹی میں اسسٹنٹ کمشنر بھی تھا، اس کمیٹی میں سول سوسائٹی کے نمائندے بھی تھے، مگر ان کے منظوری کے بغیر ایم ایس صاحب نے اپنی من پسند کی اسپتال کے اپنے امپلائز پہ مشتمل 4-5 رکنی کمیٹی بنا دی، اور انہوں نے اس سارے سامان کو اونے پونے داموں فروخت کر قاری دیا۔ صاحب، ایسی اشیاء جو ہسپتال یا ہیلتھ کے حوالے سے نیلام کی جاتی ہیں تو ان کے خریدار بھی تو ظاہر بات ہے کہ وہی اسی شعبے کے لوگ ہوتے ہوں گے، تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ پرائیویٹ جو ہسپتال ہیں یہ کہ ان کی ملی بھگت سے یا کوئی حکومتی سرپرستی میں یہ کام ہوا ہے؟ کہ ورنہ میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ ایک ایم ایس اتنا بڑا سٹیپ اٹھا سکتا ہے۔ دیکھیں، ضرور جنہوں نے ایم ایس کو وہاں پہ اپوائنٹ کروایا، دیکھیں نا ایم پی ایچ کے بغیر وہاں پہ ایڈمنسٹریٹو پاورز کی جو سیٹ ہوتی ہے اس پہ وہ بندہ کیسے لگا؟ ایک ڈاکٹر یا ایک سرجن وہ کس طرح ایم ایس بن کے یہ سارے ڈیسیجن از خود لے سکتا ہے؟ اس کے پیچھے لازمی بیہائنڈ دا وال اگر آپ دیکھیں تو کوئی نہ کوئی سیاسی قوت ایسی ہوگی جو اس کے پیچھے ہوگی۔ اور پھر آپ یہ بھی نوٹ کریں کہ یہی وہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں نا جو پرائیویٹ اسپتال چلا رہے ہوتے ہیں۔ آپ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی اسپتال میں جو ڈاکٹرز کام کرتے ہیں پرائیویٹ پریکٹس پہ پابندی ہے، مگر یہی لوگ ہوتے ہیں، اسپتال کی مشینیں تو اکثر خراب ہو جاتی ہیں،
ان کی جو لیبز ہوتی ہیں یا ان کے جو ہاسپٹلز ہوتے ہیں ان کے اندر جو ناکارہ مشینیں بھی ہوتی ہیں وہ بھی ٹھیک رہتی ہیں، اور گورنمنٹ کی جو نئی مشینیں ہوتی ہیں ان کو یہ خراب کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پر سردار صاحب میں آپ کو ایک بات کروں گا کہ 150 جو جدید ترین مشینیں تھیں اور جو آلات تھے، اور ان کی تعداد کو اپراکسیمیٹلی 300 سے زائد بنتی ہے، اور 300 سے زائد جو مشینیں ہیں اس میں 3 بڑے جنریٹر تھے، ایکس رے پلانٹس تھے، اس میں بہت ساری ایسی جدید ترین مشینریز تھی جن کو ہم نے ہمارے اسپتال کے ان ڈاکٹرز نے ان کو استعمال کا ان کو طریقہ ہی نہیں پتہ تھا، اور انہوں نے یہ شو کی کہ یہ ناکارہ ہو گئی ہیں۔ کیسے ناکارہ ہوئی ہیں؟ ناکارہ اگر ہو گئی تھیں تو کیا انہوں نے کسی سے ان کی ریپیرنگ کے متعلق بھی بات کی تھی؟ اور پھر حکومت کو چاہیے کہ کمشنر صاحب اس کے اوپر فی الفور ایک انکوائری کمیٹی بنائیں، اور حکومت کو چاہیے، صوبائی وزیر صحت کو چاہیے کہ اس چیز کے متعلق وہ کم از کم میڈیا پہ آ کے یہ وضاحت کریں۔ یہ کم از کم جو لوگ سرکاری خزانے کو کروڑوں کا چونا لگا گئے ہیں ان کو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی جو بیورو ہے یا جو آپ کا قومی احتساب کمیشن ہے اس کے ارباب اختیار کو چاہیے کہ وہ اس چیز کا نوٹس لیں، ہائی کورٹ کو چاہیے کہ اس چیز کا نوٹس لے، اور یہ عوام کے ساتھ، ضلع مانسہرہ کے لوگوں کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی ہے۔ اور سردار صاحب میں آپ کو یہاں پر یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ جو یہ مشینری تھی سعودی حکومت نے 22 سے 23 ارب روپے کی مشینری کنگ عبداللہ اسپتال کو ڈونیٹ کی تھی، اور یہ جو مشینری اتنی مہنگی مشینیں ان کو دی گئیں ان کا جو ریٹ تھا وہ ڈالرز کے اندر تھا، مگر جب انہوں نے نیلام کی تو انہوں نے کوڑیوں کے بھاؤ اس کو بیچ دیا، اور پھر لوگوں کو یہ کہا گیا کہ انکوائری کمیٹی جو اس کی کمیٹی کے جو ممبران تھے کیا ان ممبران نے اس کے متعلق بات کی ہے؟ اب جو لسٹ سامنے آئی ہے اس انکوائری کمیٹی کے جو ممبرز تھے ان میں صرف 2 ممبرز کے سائن تھے، باقی تو کسی کے سائن بھی نہیں تھے۔ قاری صاحب یہ کہیں اسی طرح کا سکینڈل تو نہیں ہے کہ جس طرح صحت کارڈ انہوں نے مخصوص ہاسپٹل کو اس پینل میں شامل کر کے تو وہاں ان کو یہ سہولت دی ہے جہاں سے کروڑوں اربوں روپے نکلے گئے، تو کہیں یہ بھی اسی طرح کی کوئی واردات تو نہیں آتی آپ کو؟ سردار صاحب آپ نے دیکھا، آپ کو حال ہی میں یاد ہوگا صرف کوہستان سے 46 ارب روپے کا ایک سکینڈل سامنے آیا۔ اب یہ کسی اعلیٰ شخصیات کی ملی بھگت کے بغیر اتنا بڑا اقدام ایسے تو ہو نہیں سکتا۔ میں تو اسے یہ کہوں گا کہ یہ ایک بہت بڑی ملی بھگت اور بہت بڑی سازش تھی جو ضلع مانسہرہ کے عوام سے کی گئی۔ اگر میں اس کو اس طرح سے کہوں کہ جو لوگ ان سیاسی لوگوں کی بیساکھیوں پہ چل کے ان سیٹوں پہ اپائنٹ ہوتے ہیں تو پھر وہ لوگ اداروں کے تحفظ کے بجائے ان سیاسی لوگوں کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، تو ایسے تو ہو نہیں سکتا۔ سردار صاحب آپ نے ہیلتھ کارڈ کی بات کی تو دیکھیں نا، عام آدمی کو ہیلتھ کارڈ کی جہاں پر اس کو سہولت میسر ہوئی تو وہیں پہ اگر وہی روپیہ سرکاری سطح پہ گورنمنٹ کے ہاسپٹلز کے اوپر لگایا جاتا جو اربوں خربوں روپے جو اس قوم کے ٹیکس اور خون پسینے کی کمائی سے جمع ہونے والے ٹیکسوں سے ادا کیے گئے، تو یہاں پر ان پرائیویٹ اسپتالوں کو اس کا سٹیک ہولڈر بنایا گیا کہ جو اس سے پہلے اگر آپ ان کی حالت دیکھیں نا، ہیلتھ کارڈ سے پہلے ان کی کیا پوزیشن تھی، آج ان کی فائنینشلی پوزیشنز کیا ہے۔ کل کو جو کلینکس چلا رہے تھے آج وہ بڑی بڑی اسپتالوں کے مالک بن گئے ہیں۔ اور پھر ہاسپٹلز کے ارد گرد دیکھیں، اب جس طرح ایوب میڈیکل کمپلیکس کو دیکھ لیں، ایوب میڈیکل کمپلیکس میں آئے روز MRI مشین خراب ہو جاتی ہے، جو باہر ان کی پرائیویٹ انہی ڈاکٹرز کی مشینیں ہوتی ہیں وہ سالہ سال سے چلتی ہیں۔ تو یہ ایک منظم سازش ہوتی ہے۔ یہ جو ملازمین لاکھوں کی ہزاروں کی تنخواہیں گورنمنٹ کے اداروں سے لیتے ہیں تو ان اداروں کے لیے یہ اتنے مخلص نہیں ہوتے ہیں۔ یہ بعد میں پارٹ ٹائم جو 5-10 ہزار روپے کی جاب کرتے ہیں وہ ان پرائیویٹ لوگوں کے یہ تلوے چاٹتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے مفاد کے لیے گورنمنٹ کی لاکھوں کروڑوں روپے کی مشینری کو یہ جان بوجھ کر خراب کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو گورنمنٹ کی طرف سے جو صحت کی سہولیات ہیں وہ میسر نہ ہو سکیں۔ قاری صاحب اسی طرح کا واقعہ ہمارے کمپلیکس میں بھی پیش آیا تھا کہ جہاں MRI مشین کو غائب کر دیا گیا تھا
کہ چوری ہوگی. اب مجھے یہ بتائیں کہ اتنی بڑی مشین کیسے چوری ہو سکتی ہے؟ سردار وہ صاحب انسٹال کی ہوتی ہے ٹھیک ہے، لیکن وہ اسکینڈل بھی پتہ نہیں اس کا کیا انجام ہوا ہے، اس کے بارے میں بھی اگر آپ سردار صاحب عوام کو بتانا پسند کریں. اسمبلی کے فلور پہ بات ہوئی. اچھا یہ مشین کوئی ایسی چیز تو تھی نہیں، موبائل تو تھا نہیں نا، کسی جیب میں ڈال کے. اب لے گئے. اس کو کم از کم وہ جس روم میں انسٹال ہوتی ہے ایک بندہ پورے کا پورا ایم آر آئی مشین میں چلا جاتا ہے تو وہ کوئی 2-4 بندے اس کو اٹھا کے بھی نہیں لے جا سکتے. وہ کم از کم باقاعدہ لفٹر کے ذریعے اٹھائی جاتی ہے اور وہ اتنی بڑی جسامت کی ہوتی ہے کہ جسے چرا کے لے جانا ناممکن ہوتا ہے. یہ ملی بھگت ہوتی ہے. کیا ہاسپٹلز کے اندر کیمرے نہیں لگے ہوتے؟ اور پھر آپ دیکھیں نا، ایوب میڈیکل کمپلیکس کو چھوڑیں، آپ کنگ عبداللہ اسپتال پہ آ جائیں تو کیا کنگ عبداللہ اسپتال کے اندر یہ جو نیلامی ہوئی، کیا ارباب اختیار کو، کیا ڈپٹی کمشنر کو اس کے بارے میں پتہ تھا؟ جو اسپتال کے یا ڈی ایچ او تھا، جو وہاں پہ ڈی ایچ او تھا، ایم ایس تھا، جو ڈپٹی کمشنر ہے، جو اسسٹنٹ کمشنرز ہے یا دیگر ہیلتھ کے جو بڑے ہیں، کیا ان کے نالج میں یہ چیز لائی گئی کہ ہم یہ چیزیں فروخت کر رہے ہیں؟ اگر ان کے نالج میں تھی اور پھر اس کے باوجود بھی یہ کوڑیوں کے بھاؤ یہ ساری چیزیں نیلام کر دی گئیں تو رسپانسبل تو وہ بھی ہیں نا، رسپانسبل تو وہ ہیں. اور یہ ایسے ہو نہیں سکتا کہ جب تک ان کو کسی کی حاصل نہ ہو اور وہ اتنا بڑی کارروائی ڈال دیں. اب یہاں پر سردار صاحب سیاسی آقاؤں کی شے لازمی ہے. میں تو اسے یہ کہوں گا کہ اس میں یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ میں تو یہ کہوں گا کہ کے پی حکومت اس میں برابر کی شریک ہے. اگر نہیں شریک ہے تو پھر اس کے اوپر ایک فل فور انکوائری ہو اور وہ سامان کہاں گیا. دیکھیں نا، وہ جنریٹر کوئی ہری پور میں بک رہا ہے، کوئی مانسیرا میں رکھا ہوا ہے. اچھا، وہ جو قیمتی مشینری تھی اس کو انڈر گراؤنڈ کر دیا گیا تاکہ اس کے بارے میں کسی کو پتہ ہی نہ چلے. اب یہاں پر آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو اسپتال نے مینجمنٹ کمیٹی بنائی تھی، اس مینجمنٹ کمیٹی میں ایم ایس تھا، ان کا جو سیکرٹری تھا وہ گائنیکالوجسٹ ایک ڈاکٹرز تھی، اسسٹنٹ کمشنر مانسیرا تھا، سول سوسائٹی کے جو 2 ممبران تھے خالد خان سواتی اور مختار علی اوان صاحب پر مشتمل یہ جو کمیٹی تھی. مگر نیلامی کے جو کاغذات ہیں ان پر ماسوائے 2 آدمیوں کے کسی کے دستخط نہیں ہیں. اور پھر ایم ایس نے اپنی اس ساری چیزوں کو جب یہ میڈیا پہ ہائی لائٹ ہوا اور اس میڈیا کا منہ بند کرنے کے لیے انہوں نے اسپتال کے اندر ایک کمیٹی بنا دی. اب اس کمیٹی میں کون ہے؟ ایم ایس ہے، ڈی ایم ایس ہے، ایک ان کا الیکٹریشنز ہے. اب یہاں پر ایک ان کا سٹور کیپر ہے. اب سٹور کیپر یا ایم ایس یا الیکٹریشنز وہ کیسے یہ طے کرے گا کہ یہ مشینری استعمال کے قابل ہے یا نہیں ہے؟ جو لاکھوں ڈالرز میں خریدی گئی مشینری تھی وہ انہوں نے کوڑیوں کے بھاؤ نیلام کر دی. اب بات یہ ہے کہ جو انکوائری کمیٹی کے اندر یا جو اس مینجمنٹ کمیٹی تھی، جو اس کے ممبران تھے، جن میں اسسٹنٹ کمشنر بھی تھا، جن میں سول سوسائٹی کے نمائندے بھی تھے، تو ان کو بلا کے پوچھا تو جائے نا کہ کیا ان کے علم میں تھا یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ اگر نہیں تھا تو ایم ایس اپنے خود یہ کیسے اتنے بڑے فیصلے کر سکتا ہے؟ اس کو یہ اختیار کس نے دیا کہ گورنمنٹ کی کروڑوں اربوں روپے کی مشینری کو آپ کوڑیوں کے بھاؤ بیچ دیں؟ قاری صاحب، جو یہ کمیٹی بنی ہے، میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ اس چیز کے بارے میں یہ فیصلہ کر سکے کہ یہ مشینری، اس کے لیے تو باقاعدہ الیکٹرانکس اور الیکٹریکل انجینئر ان کی خدمات لی جاتی کہ ان سے رائے لی جاتی کہ یہ واقعہ یہ مشینری ناقابل استعمال ہے یا ناقابل ریپیئر ہے. تو پھر اگر اس کو نیلام کیا جاتا تو سمجھ آتی ہے. لیکن ایک چیز کا استعمال بھی نہیں ہوا ہے اور اس کو نیلام کر دیا گیا ہے، یہ تو بالکل ملی بھگت اور ایک خاص پلان کا ایسا لگتی ہے. سردار صاحب، ہمارے ذرائع جو تھے انہوں نے ہمیں یہاں تک بتایا کہ بعض مشینری ایسی تھی جس کے اوپر سے پلاسٹک کا کور اور اس ڈبے سے بھی نہیں نکالا گیا، وہ ایسی سیل پیک بند تھی. اور اب اسپتال کی آپ کمیٹی کو دیکھیں نا، جو انہوں نے اسپتال کے 4 ملازمین کو انہوں نے
تکنیکی کمیٹی کے ممبرز کے طور پر انہوں نے ظاہر کیا جنہوں نے نیلامی کو درست قرار دیا. اب ان میں کون ہے؟ ان میں ایک وہی ایم ایس ہے، ان کے ساتھ ایک ہمارے اور ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر الیاس قریشی صاحب ہیں، ایک الیکٹریشنز ہیں ذوالقرنین صاحب، ٹھیک ہے جی، اور ان کے ساتھ ٹیکنیشین محمد عمران صاحب ہیں اور سٹور کیپر کوثر وہاب صاحب ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ ایک ٹیکنیشین، ایک الیکٹریشنز، ایک سٹور کیپر، کو نہیں پتا. ٹھیک ہے. اب یہ ان کے اسپتال کے ایکسپرٹس ہیں. جو اس کمیٹی کو ہیڈ کر رہے تھے وہ ایم ایس صاحب ہیں. اب ظاہر ہے ایک ملازم اپنے باس کو یا اپنے امیجیٹ جو ایم ایس ہے جس کے زیر سایہ وہ کام کر رہے ہیں، وہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے؟ اگر وہ شخص نیلام کر رہا ہے تو انہوں نے تو رپورٹ یہی دینی ہے نا کہ یہ چیز ناقابل استعمال ہے. اب بات یہ ہے کہ جو ایبٹ آباد کے اندر یا مانسہرہ کے اندر جو ہیلتھ کا شعبہ ہے، اور اس سے اب یہ دیکھ لیں کہ یہاں پر تمام کا تمام جو عملہ ہے، آپ ہسپتال چلے جائیں نا، ایمرجنسی میں کسی ہسپتال کے ایمرجنسی میں چلے جائیں، ڈی ایچ کیو میں چلے جائیں، کمپلیکس میں چلے جائیں، کنگ عبداللہ ہسپتال میں چلے جائیں، یہاں پر جو مریض ہوتے ہیں ان مریضوں کو اس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ جیسے یہ لوگ وہاں کے آقا ہیں اور ہم لوگ ان کی رعایا ہیں. مریض تڑپ رہے ہوتے ہیں، یہ اپنے موبائلوں پہ لگے ہوتے ہیں، یہ خوش کپیوں میں لگے ہوتے ہیں، یہ اپنی باتوں میں لگے ہوتے ہیں، چاہے مریض کی بلیڈنگ ہو رہی ہو، یہ فی الفور ان چیزوں کے اوپر توجہ ہی نہیں دیتے. اور جو اسپتال کا سامان ہوتا ہے یا اسپتال کا عملہ ہی وہ کہتے ہیں نا، ان کو بھی آتے ہیں کتی چورا نال ملی دی ہوندی ہے، بالکل. وہ کیڑی اٹھ کے فصلیں کھانے لگ پے وے، پھر کیا کیا جا سکتا؟ قاری صاحب اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ کال بارش ہوئی ایبٹ آباد میں، اور میں نے دیکھا ہے کہ آپ بڑے عرصے سے ان مسائل کی نشاندہی کر رہے تھے کہ جو آبی گزرگاہ ہیں ان کی صفائی کی جائے، ان سے تجاوزات ہٹائی جائیں. لیکن کل آپ نے دیکھا ہے آگے تو مونسون کا پورا سیزن شروع ہوگا اور پورا سٹیپ ہوگا، تو مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح یہ جھیل کا منظر پورا شہر کر رہا ہے، تو کیا ایبٹ آباد کے لوگوں کی یہی قسمت ہے کہ یہ اسی طرح ان مسائل سے مطلب کہ وہ گزرتے رہیں گے؟ سردار صاحب بھی بجٹ جب پیش کیا گیا، بجٹ پہ ممبران نے تقریریں کی، اس میں ہمارے سابق سپیکر صاحب نے بھی سپیچ کی، اور ایبٹ آباد کے اندر جو ندی نالوں کی پوزیشنز ہے یا جو ایبٹ آباد کے اندر جو بارشوں کا پانی ہے، نکاسی آب کا جو سسٹم ہے، اس کے اوپر بہت ساری باتیں کی گئی، مگر ایبٹ آباد کے ساتھ ستیلی ماں کا سلوک برتا جا رہا ہے. ایبٹ آباد کے اندر جو ندی نالے ہیں، اور یہاں پر سردار صاحب میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ محکمہ ایریگیشنز، محکمہ مال، ان کے پاس ہر ندی نالے کی لمبائی بھی ہوتی ہے اور چوڑائی بھی ہوتی ہے. اب میں اگر آپ کو یہ مثال دوں کہ جتنے بھی ندی نالے ہیں بالخصوص ضلع ایبٹ آباد کے اندر، اگر آپ انہیں کلندر آباد، مانگل، سنگیں دا کٹھا، کالا پل اور یہ سمال انڈسٹری چوک، یہاں سے آگے جتنے بھی جب پل، سپلائی سکندر آباد کا نالا، یہ جتنے بھی نالے ہیں ان سب نالوں کے اوپر ناجائز تجاوزات ہو چکی ہیں. اب جو 15 کرم کا یا 20 کرم کا جو نالا تھا وہ سکڑ کے 3 فٹ 4 فٹ پہ رہ گیا ہے. اس کی سب سے بڑی مثال آپ دیکھیں، جب پانی کو نکاسی کا راستہ نہیں ملے گا تو وہ کہاں جائے گا؟ وہ روڈ پہ آئے گا. شمال ایچ ٹی نیوز نے اس بارش سے 4 دن پہلے یہاں پر ہم نے ان ندی نالوں کی باقاعدہ فلم بنائی. ہم نے ڈپٹی کمشنر ایبٹ آباد سے، کمشنر ہزارہ سے، ٹی ایم اے سے، ہم نے واسا سے، اور جو کنٹونمنٹ بورڈ ہے، ان تمام محکموں کے ساتھ ہم نے یہ بات کی کہ آپ ان نالوں کی صفائی کو یقینی بنائیں. جو روڈ کے کنارے پہ نالیاں ہیں وہ نالیاں گندگی سے اٹی پڑی ہیں، ان کے اندر اتنا زیادہ گند ہے کہ وہ پانی ان نالیوں سے گزرنے کے بجائے روڈ پہ آ جاتا ہے. اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کل رات کو کہ درجنوں گاڑیاں اس روڈ پہ بند ہوئیں، سینکڑوں کے حساب سے مسافر در بدر ہوئے، یہاں پر ٹریفک 2-3 گھنٹے جام رہی.
اور جہاں پر بارش ہوتی ہے پھر یہاں پر بجلی کی بھی آنکھ مچولی شروع ہو جاتی ہے، ادھر سے ہوا چلتی ہے۔ ایبٹ آباد کے اندر جو بجلی کی صورتحال ہے کہ ذرا سی ہوا ہو آپ کی جو بجلی کی سلسلہ ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے، ٹرپ کر جاتے ہیں اور پھر پوری رات آپ بجلی کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ یہاں پر گورنمنٹ جب تک نکاسی آپ کے سسٹم کو بہتر نہیں بنائے گی، دیکھیں نا کسی ریڑھی والے کو ہٹا دیا، کسی تھڑے کو کھوڑ دیا، یہ بھی اچھا کام ہے اگر آپ نجائز تجاوزات اٹھا رہے ہیں، لیکن نجائز تجاوزات سب سے پہلے اگر آپ نے اپنے شہر کو بچانا ہے تو اس شہر کو بچانے کے لیے آپ کو یہاں کے ندی نالوں کو ان کی اصل حالت میں لانا پڑے گا، چاہے اس کے اوپر کتنے ہی بااثر لوگ کیوں نہ قابض ہوں۔ ڈپٹی کمشنر صاحب آپ کے بہت اچھے اقدامات ہیں، اسسٹنٹ کمشنر صاحب بڑی دلجمی سے کام کرتے ہیں، مگر آج تک شاید انہوں نے اس طرح کا ایکشن نہیں لیا جس طرح سے ان کو لینا چاہیے تھا۔ آپ ایبٹ آباد کے ندی نالوں کو واگزار کروائیں، جب تک آپ واگزار نہیں کروائیں گے ایبٹ آباد شہر کے اندر اسی طرح سے یہ صورتحال رہے گی، شہر جھیل کا منظر پیش کرتا رہے گا۔ اور ایبٹ آباد کی سڑکیں آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا، لوگ ان کے اندر اس بارش کے پانی میں سوئمنگ کر رہے تھے۔ پھر میرا خیال ہے یہاں پر سزوکی کے علاوہ تو ہماری پاس تو ٹرانسپورٹ بھی کوئی نہیں ہے، تو پھر میں سرکار سے یہ کہوں گا کہ آپ فوارہ چوک سے لے کر کمپلیکس تک پھر کشتی چلا دیں تاکہ بارش میں لوگ ان کشتیوں پہ بیٹھ کے سفر کر سکیں، کیونکہ گاڑیوں کے چلنے کے قابل تو یہ روڈ بارش میں نہیں رہتا۔ سردار صاحب میں ایک کوشچن آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ ضرور جی۔ آپ ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، آپ بڑے عرصے سے ان چیزوں کو رپورٹ کر رہے ہیں، تو آپ کی نظر میں اس ساری صورتحال کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ آپ اس کے متعلق حکومت کو کیا رائے دیں گے، اپنی انتظامیوں کو کیا میسج دیں گے کہ کس طرح سے اس شہر کو اس بارشی پانی سے یا اس جو سیلابی منظر ہوتا ہے ہمارے شہر میں بارش کے بعد، اس سے کس طرح سے نجات دلائی جا سکتی ہے؟ شکریہ قاری صاحب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سیاسیوں کے تو بس، سیاسی حکومتوں کے تو بس کی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ جتنی بھی تجاوزات ہوتی ہیں وہ بغیر سیاسی سرپرستی کے تو ہو نہیں سکتی ہیں۔ بس دعا کریں کہ اس کے لیے ضلع ایبٹ آباد کو کوئی دبنگ آفیسر ملے کہ جو صرف قانون کو فالو کرے۔ آپ نے جس طرح بھی بات کی ہے کہ جتنے بھی یہاں ابھی گزرگاہیں تھیں محکمہ مال اور ایریگیشن کے پاس ان کے باقاعدہ نقشے موجود ہیں، تو یہ کسی ٹائم بھی آج بھی آپ جا کر دیکھیں تو نالے نیچے موجود ہیں لیکن اوپر تجاوزات ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، ان نالوں کے اوپر چھتیں ڈال کر انہوں نے تجاوزات کر لیے۔ اگر وہ تجاوزات ہٹائی جائیں تو نالے نیچے موجود ہیں، آلریڈی پہلے سے موجود ہیں، کوئی اس کے لیے نئے نالے بنانے نہیں پڑتے ہیں، لیکن اس کے لیے ذمہ دار، ایماندار انتظامی افسر کی ضرورت ہے۔ باقی سیاسی لوگ تو جو ہیں ان کے تو کوئی ووٹر ہوتا ہے، کوئی سپورٹر ہوتا ہے، کوئی ان کا انویسٹر ہوتا ہے، جو لوگوں نے مطلب کہ پلازے کھڑے کر دیے ہیں ان ابھی گزرگاہوں پہ، مکانات بنا لیے ہیں، دکانیں بنا لی ہیں، مارکیٹیں بنا لی ہیں، تو وہ لوگ تو میرا خیال ہے ان کی وہ نہیں کریں گے، کلا کما نہیں کریں گے۔ سیاسیوں کے تو بس کی بات نہیں ہے، بس یہ دعا کریں کہ اچھا انتظامی اور دبنگ قسم کا آفیسر آ جائے۔ موجودہ ڈی سی ایبٹ آباد اچھے آدمی ہیں، انہوں نے بڑے اچھے کام کیے ہیں، لیکن ابھی بھی بہت سے کاموں کی ضرورت ہے جو صحیح مطلب کہ ٹھوس بنیادوں پہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ مسئلہ کوئی شروع سے ایبٹ آباد کے ساتھ درپیش نہیں تھا، یہ تو ابھی چند سالوں کی بات ہے کہ تجاوزات کی جو ابھی گزرگاہیں تھیں ان کے اوپر ان لوگوں نے کر دیا۔ آپ سربن چوک سے لے کر نیچے سینا لیبارٹری تک جائیں، نیچے نالا موجود ہے، اس کے اوپر بڑے بڑے ہاسپٹل، مارکیٹیں، لوگوں کے گھروں کے اندر سے گزر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے لیے ایک بولڈ ڈیسیژن، انہیں واگزار کون کرائے گا؟ ظاہری بات ہے حکومت کروا سکتی ہے، انتظامیہ کروا سکتی ہے، اب یہ پرائیویٹ لوگوں کو تو کام نہیں۔ آپ پرائیویٹ یہاں پر جو ڈسٹرکٹ کونسل کے راستے ہیں ان پہ لوگ قابض ہو گئے ہیں، جو یہاں پر گورنمنٹ کی جو پراپرٹیز ہیں ان کے اوپر لوگ قابض ہیں، یہ ماحولیاتی آلودگی پھیل رہی ہے، جنگلات کا کٹاؤ ہو رہا ہے، یہاں پر جو گرین بیلٹ ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے، یہاں پر جو نالے ہیں وہ اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہیں، ان کے اوپر لوگوں نے قبضے کر لیے ہیں۔ سردار صاحب آپ انتظامی افسران کو رو رہے ہیں، ان انتظامی افسران کے اوپر چیک تو عوامی نمائندے ہوتے ہیں، نمائندوں نے رکھنا ہے، اور عوامی نمائندے اپنا کردار کیوں نہیں ادا کر رہے ہیں؟ کیا
ہمارے تو عوامی نمائندے سیاسی مجبوریاں گونگے اور ہیں۔ بہرے ہو چکے ہیں کہ وہ عوام کی آواز نہیں سن رہے۔ نہیں آواز سنتے ہیں، ان کو اپنے شہر کے مثال کا پتہ ہے ان کو، لیکن ان کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے دور میں ہے، ہماری وجہ سے ہوا ہے، تو وہ اتنا بولڈ سٹیپ نہیں لے سکتے نا قاری صاحب۔ سردار آپ صاحب کو سمجھتے ہیں باہر سے تو نہیں آئے ہیں نا، وہ باہر اسی سے شہر نہیں کے آئے ہیں، باسی اسی ہیں، شہر کے باسی وہ اسی ہیں، شہر کے باسی ہیں۔ لیکن انہوں نے اپنے عواریوں کو، اپنے منظور نظر لوگوں کو خوش کرنا ہے کہ یا سارے شہر کو خوش کرنا ہے؟ انہوں نے تو اپنے لوگوں کو جو ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ان کی حق میں بات کرنی ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے خلاف جا کر ان کی بنائی گئی پختہ تجاوزات کو گرائیں؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے نا، وہ نہیں کرنا چاہتے۔ تھینک یو سردار صاحب۔ ناظرین، ہم یہاں پر آپ کے نالج میں یہ بات بھی لانا چاہتے ہیں کہ اس کنگ عبداللہ اسپتال کی جو یہ نیلامی ہوئی ہے، اس کی ساری تفصیلات آپ 1 جولائی کی جو ہماری روزنامہ شمال ہے اس کے اندر ساری تفصیل موجود ہے، ایک ایک انسٹرومنٹ کا نام لکھا ہوا ہے اور اس کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری ڈیٹیل ہماری اخبار کے اندر شائع ہو چکی ہے۔ ہم اس میں ایک بڑا تفصیلی پروگرام کریں گے اور انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ٹائم جو ہمارا پروگرام ہوگا اس کی مکمل تفصیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے، ہم انتظامیہ سے یہ گزارش کریں گے کہ وہ ان ندی نالوں کو واگزار کروائیں، اور یہاں پر جو لوگ اس گرین بیلٹ کو متاثر کر رہے ہیں، جو لوگ یہاں پر درختوں کا کٹاؤ کر رہے ہیں، یا یہاں پر جو بے ہنگم ٹاؤنز بن رہے ہیں، جو گورنمنٹ کی اپروول کے بغیر جو رہائشی سوسائٹیاں بن رہی ہیں، اب ان کو بھی کنٹرول کیا جائے تاکہ جو قدرتی ماحول ہے، ایبٹ آباد کی جو گرینری ہے، ایبٹ آباد کا جو حسن ہے، اسے تباہ ہونے سے بچایا جائے۔ اور ایبٹ آباد کے لوگ ارباب اختیار سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جب بھی بارش ہوتی ہے ان لوگوں کو اس کرب سے گزرنا پڑتا ہے کہ راستوں سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو انتظامیہ خدا را ان چیزوں پہ بھی توجہ دے، اور جو ہمارے منتخب نمائندے ہیں وہ وزیر اعلیٰ کے ساتھ ان ویڈیوز کو شیئر کریں اور انہیں بتائیں کہ جو پاکستان کا سب سے خوبصورت ترین شہر ہے اس کی حالت زار کو دیکھ کر شاید ان کے دل میں کوئی ترس آ جائے، کوئی رحم آ جائے اور ایبٹ آباد کے عوام کو اس سے نجات مل سکے۔ پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اپنے میزبان قاری راشد محمود اور سردار گلنواز کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔